मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों की शख्सियत को मस्क करने का एक मुनज़्ज़म रवैया अख्तियार किया गया। उस इलाका जो था, ये जो सोमनाथ का है, वहाँ पर ज़्यादातर जो हुक्मरान राजे थे वो जैन मत के थे उस ज़माने में। महमूद गज़नवी एक लुटेरा था। जब महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर तबाह किया, या महमूद गज़नवी जो था वो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के अंदर सिर्फ मालो असबाब लूट कर वहाँ चला गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो महमूद गज़नवी को गाली देने का और मुसलमानों को गाली देने का और मुसलमान किरदारों को मस्क करने का ठेका जो था वो किन्होंने ले लिया? सेकुलर लिबरल ने। सबसे पहले जो उस कौम ने अंग्रेज के साथ वफादारी की थी, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, ये बंगाली। ये महमूद का पहला हमला है, जिसके कहा जाता है कि लुटेरा। कौन सा मुसलमानों का ग्रोह था जो हिंदुओं के साथ मिलके महमूद गज़नवी के साथ जंग करते? जब हमला हुआ है बाज़ंतीनियन एम्पायर के ऊपर, तो चर्च के अंदर ये बहस हो रही थी सुई के नक्के के ऊपर कितने फरिश्ते आ सकते। मुसलमानों की आमद से पहले क्या बर्रे सगीर पाक व हिंद कभी भी एक मुल्क रहा? औरंगजेब आलमगीर जो है, कोई नमाज नहीं छोड़ी और किसी भाई को जिंदा नहीं छोड़ा कि यहाँ पर मुसलमानों की उस ताकत को खत्म करके हम एक मजदूरों की बादशाह बनाएं। इस्लामी तारीख के मस्शुदा राग हकीकत क्या है, सच क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसमें गुज़श्ता तकरीबन 700 साल से मुसलमानों की तारीख़ और मुसलमानों की शख्सियत को मस्क करने का एक मुनज़्ज़म रवैया अख्तियार किया गया और फिर उस तारीख को बाकायदा मस्क किया गया। ये तारीख यूँ तो बहुत अरसे से इस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मगरबी चर्च के ज़ेर साया एक नाम था मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट। उनके नाम पर तारीख मुरतब की गई और फिर मुसलमानों को एक ऐसे रूप में पेश किया गया कि ताकि आइंदा आने वाली नस्लें उन्हें ज़ालिम, जाबर, लुटेरे और इस तरह की चीज़ें साबित करते हैं। इसका आगाज़ ताज़ा तरीन जो आज बहस पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर चल निकली है उसके हवाले से शुरू करूँगा, और शख्सियत का नाम है महमूद गज़नवी। गज़नवी के उस शहर का बासी जहाँ आज भी सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श के वालिद साहब का मज़ार है, और उसी के हजवेर महल्ले से वो चलते हुए यहाँ पहुँचे थे। ये बहस कि महमूद गज़नवी एक लुटेरा था, जब महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर तबाह किया, या महमूद गज़नवी जो था वो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के अंदर सिर्फ मालो असबाब लूट कर वहाँ चला गया और उसने यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई हुकूमत कायम नहीं की और यहाँ के लोगों को अवामी खुशहाली के निज़ाम से आशना नहीं किया। ये बहस तारीख़ में महमूद गज़नवी से लेके उससे बाद तक तकरीबन 700-800 साल तक न किसी हिंदू लिटरेचर में मिलती है और न किसी मुसलमान लिटरेचर के अंदर मिलती है। यहाँ तक कि कुछ कतबे और उसके साथ साथ कुछ आपस में हकायात होती हैं, उनके भी अंदर तस्करा नहीं मिलता। इसके लुटेरे होने का तस्वर पहली दफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट में 1843 में गूंजा, लेकिन उससे पहले ही जुलाई की 7 या 8 तारीख को एक शख्स था जिसका नाम था लॉर्ड एलनब्रो। ये बेसिकली गवर्नर जनरल था यहाँ पर बड़े सगीर पाक हिंद में अंग्रेज़ का। उसने काबुल की जंग के दौरान वहाँ पर मौजूद जनरल विलियम नॉट को एक हुक्मनामा जारी किया, और उसका हुक्मनामा ये था कि तुम जब काबुल की फतह के बाद वापस लौटो तो फिर गजनी से वो दरवाज़ा उखाड़ के लाना कि जो दरवाज़ा सोमनाथ के मंदिर से उखाड़ कर ले जाया गया था, और वहाँ पर हम उसको बड़े सगीर पाक हिंद में नुमाइश के तौर पर पेश करेंगे। ये इसलिए पेश आया कि इससे पहले वो बरतानिया जिसकी पूरी दुनिया पर धाक बैठी हुई थी और कहा जाता था कि उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, उसकी अफवाज ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार हो चुकी थी। और ये शिकस्त है एल्फिंस्टन कंपनी की, वो शिकस्त जो कि काबुल शहर में वाक़या हुई थी
اور 20,000 لوگوں میں سے صرف ایک ڈاکٹر کو زندہ بھیجا گیا تھا کہ جا کے بتا دو کہ یہاں کس قسم کے لوگ زندہ ہیں اور کس طرح وہ اپنے علاقے کا اور اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں۔ کابل کی طرف اور غزنی کی طرف اور افغانستان کی طرف بڑھنے کی خواہش انگریز کی بہت پرانی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ زار روس کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنی فرنٹیئرز کو یہاں آگے کی طرف بڑھائیں۔ جو لوگ کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں گئے ہوں تو انہیں وہاں جنرل مونٹگومری کا وہ گھر ملے گا اور وہ میوزیم بھی ملے گا جس میں جنرل مونٹگومری کے وہ خطابات آپ کو ملیں گے کہ کیسے یہاں سے انہوں نے یہ آگے بڑھ کر زار روس اور پھر اس کے بعد جو رشیا کی سوویت یونین بن گیا تھا 1917 کا، اس کے اندر انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ لیکن اس شکست کے بعد مونٹگومری کا ایک فکرہ تھا، اٹ از دا فرسٹ لیسن ٹو دا برٹش آرمی نیور فیس ٹورڈز دا ویسٹ، مغرب کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں تم نے بہت کچھ لوگوں کو غلام بنا لیا ہے اور غلاموں کی ایک فوج ہے تمہارے ساتھ چلتی ہے جہاں تم چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس کے لیے آغاز کیا گیا 23 جولائی 1839 میں غزنی کی جنگ۔ غزنی کے لیے انہوں نے بہت بڑا لشکر ترتیب کیا، اور اس لشکر کے اندر آپ سوچیں کہ 5,000 بنگالی تھے، کچھ 6,000 بمبئی کے لوگ تھے، اور ایک شاہ شجاع جو وہاں سے انگریزوں کا ایجنٹ کر کے انہوں نے ڈپوز کر دیا تھا۔ پہلے وہ یہاں پر رنجیت سنگھ کے پاس آ کے ٹھہرا تھا، اور پھر رنجیت سنگھ نے اس سے دھوکے سے کوہ نور ہیرا چھین لیا تھا، تو اس سے نکل کے انگریزوں کے پاس چلا گیا، تو اس کی 3,500 کے قریب اس کی افغان آرمی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ان کو مرصع کرنے کے لیے شاندار قسم کے ان کے سرخ رنگ کے لباس اور سفید پینٹ، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ لباس جو ہے وہ برطانیہ کے اس گارڈ کے نے پہنے ہوتے ہیں جو ملکہ برطانیہ کے بکنگم پیلس کے باہر بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں، جس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈیکوریٹڈ قسم کی وردیوں میں ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، اور یہ لوگ جو تھے یہ غزنی میں وہاں پہنچے، اور ان کے پاس توڑے دار بندوقیں اور سنگینیں تھیں۔ انہوں نے غزنی جو ہے آج بھی ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے، اس کو فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد یہ کابل چلے گئے، اور کابل میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر اس طرح منظم کیا کہ کابل کے لوگ جو تھے وہ وہاں سے ان کو دفاع کرنے والے امیر دوست محمد کی فوج تھی، وہ پیچھے چلیں گے ایک ریٹریٹ کے لیے۔ اور اس ریٹریٹ کے بعد جب دوبارہ صورتحال یہ آئی تو ایلفنسٹن کی کمپنی جو وہاں پر موجود تھی، یہ ایلفنسٹن بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ اس کو 1825 میں کہا تھا جس نے واٹرلو کی جنگ جیتی ہے۔ واٹرلو وہ مقام ہے جہاں کا نپولین جو ہے اس شکست کھائی تھی، اور برطانیہ سمجھتا تھا کہ ہم نے فرانس کو شکست دے دی۔ یہ واٹرلو کا ہیرو جو ہے، اس نے کابل کے اندر وہاں پر جھنڈے گاڑے، تو سردار دوست محمد خان کا جو بیٹا تھا وزیر اکبر ستار بارکزئی، اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ پوری کی پوری فوج جو ہے یہ مکمل طور پر اس علاقے سے بھاگی ہے، اور ہندو کش کے پہاڑوں کے درمیان، برف پوش پہاڑوں کے درمیان، کیونکہ یہ واقعہ 6 جنوری 1842 کا ہے، اس وقت یہ بھاگی ہے، اس پہاڑوں کے درمیان ماری گئی ہے، اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ زخمی گھوڑے کے ساتھ وہاں سے ہوتا ہوا ہی یہاں پہنچا ہے۔ لیکن اس شکست کو چھپانے کے لیے اور برصغیر پاک و ہند کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے تو کمال کر دیا ہے، ہم تو وہاں سے فتح، اور ظاہر بات ہے آج طرح سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، نہ اس طرح کے اخبارات ہوتے۔ 1920 میں تو بی بی سی کا ریڈیو آیا، ریڈیو بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، تو بتانے کے لیے کہ لوگوں کو ہم بہت فاتح قوم ہیں، اور پھر ان لوگوں کو خاص طور پہ کہا گیا کہ جو ان کے اندر ریکروٹ کیے گئے تھے کہ ہم بنیادی طور پر جیتے ہوئے ہیں، اور ہم واپسی پہ ہندوؤں کے لیے ایک تحفہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس تحفے کو کہتے تھے سومناتھ کا وہ دروازہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور جس پر شیو کے مختلف قسم کی چیزیں، جیسے اوتار ٹائپ چیزیں، وہ جو اس کا ایک ہار ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ لگی ہوئی۔ اس ساری صورتحال کو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، دی سبسٹینشلی ہندو ایسٹ انڈیا کمپنی
आर्मी क्रॉस द इंडस। आप अंदाज़ा करें कि लफ्ज़ इस्तेमाल क्या का, हिंदू इन्फेंट्री। जो लोग आज भी ताने देते हैं कि बंगाल उस तरह की कौम है, फलां उस तरह की कौम है, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि सबसे पहले जो उस कौम ने अंग्रेज़ के साथ वफादारी की थी और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, ये बंगाली थे। और फिर उसके बाद मद्रास के, बॉम्बे के, जिस यूनिट ने पंजाब को आके 1849 के करीब आके फतह किया 1849 के अंदर, वो यही आर्मी थी, यही 5-5 फुट के नौजवान थे ये थे। ये पूरे के पूरा गजनी का जो इलाका है इसको घेर में लिया गया और उस गजनी के अंदर उसको कुछ देर के लिए उसको वहाँ पर उस बैटल का गजनी जो है उसके अंदर अपने आप के कदम जमा लिए गए। वापसी पे ये दरवाज़ा यहाँ लाया गया और इस दरवाजे को लाने के बाद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड एलनब्रो की वो बहस है जो मेरे हाथ में है, जिसमें उसने कहा है कि ये जो सारे का सारा जो है ये अपना ये जो दरवाज़ा है ये असल में महमूद गजनवी ने एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके अंदर करोड़ों रुपए का सोना, करोड़ों दिनार, अशरफियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था, उसको लूट के वो वहाँ पर ले गया था और साथ से दरवाज़ा भी ले आया था। लेकिन जब उसको वापस पहुंचने पर उसको पता चला कि जो संदल का नहीं है तो देवदार का बना हुआ है और देवदार तो अफगानिस्तान की लकड़ी है। और फिर उसके बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि उस पर तो कुरानी आयात लिखी हुई हैं, तो फिर आज भी वो आगरे की उस कुछ एक छत्ती सी बनी हुई थी, उसको अपने निकाल कर स्टोर में रख लिया है। उसके अंदर ये उस दरवाजे की वो तस्वीर है और ये वाली कैफियत जो है वो ये आपको नज़र आएगी। और फिर उसको दिखाना बंद कर दे। जब उनका मकसद पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि कोई बाद में तारीखदान इसके ऊपर गुफ्तगू न करे। इस तारीख को बाद में जिस खातून ने उल्टा है और सारे का सारा भेद चाक किया, उसका भी नाम मैं आखिर में बताऊंगा कि जिसने वो सब कुछ उलट के रख दिया है। अब दूसरी बात ये थी कि इसके बाद ये रुका नहीं अंग्रेज यहाँ पर, उन्होंने एक किताब लिखवाई, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय ओन हिस्टोरियन, कि एक तारीख जो कि उसकी उन्होंने उसके तारीख मौरखीन ने लिखी। ये हिस्ट्री ये जो किताब जो थी ये 1865 में शाया हुई। आप अंदाज़ा करें कि ये दो लोगों की लिखी हुई किताब है। एक उनका नाम है हेनरी माइंस इलियट और दूसरा है जॉन डॉसन, और इसको बेसिकली उसने एडिटेड बुक का नाम दिया है। लेकिन उसके ऊपर आज भी जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है वो यही आती है कि जो इलियट था वो समझता था कि हम मुस्लिम रूल को किस तरीके से ऐसे साबित करें कि जैसे ये बरतानवी इक़्तिदार से घटिया इक़्तिदार। हालांकि तारीख बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी। तारीख ये थी कि कोई मुसलमान रूलर, खा वो मुग़ल था, खा वो टर्क थे, कोई और थे, उन्होंने यहाँ आके यहाँ अपना बसेरा किया है, वो यहाँ से लूट मार करके लेके नहीं गए। फरगाना से बाबर आया था, फरगाना आज भी ऐसे ही देहातनुमा शहर है। महमूद गजनी गजनी से आया था, गजनी को आज भी जो जाके देखते हैं वो एक छोटा सा कस्बा नज़र आता है। इसी तरह गौरी और अल्तमश, सारे इन सब लोगों का ठिकाने आज भी देख लें, जबकि बरतानिया का ठिकाना जो है वो आपको यहाँ की लूट मार से जिस तरह आबाद हुआ है, और वो बरतानिया के जो कि 1601 के अंदर डिस्पीशन पुअर लॉ के वक़्त बच्चों को दरख्तों की खालें का सूप बना के और जानवरों की जो खालें होते थे उनका सूप बना के जिंदा रहा करता था, वहाँ किस तरह लूट मार से तरक्की हुई ये अलग बात है। लेकिन इस किताब के अंदर साबित करने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ किरदारों को मस्क किया गया। इनमें से 4 बुनियादी किरदार हैं, मोहम्मद बिन कासम, उसके बाद महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और आखिर में औरंगजेब आलमगीर। इन चारों को मस्क करने के पीछे मुसलमानों का एक ग्रोह भी शामिल है, जिसको हम इसी महमूद गजनवी की उस जंग के अंदर बताएंगे कि वो कौन सा ग्रोह था और ये वो कौन लोग थे, वो कौन सा मुसलमानों का ग्रोह था कि जो हिंदुओं के साथ मिलके महमूद गजनवी के साथ जंग करते। पहली दफ़ा ये जो वाक़या है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा है, ये 1842 में उस शिकस्त को छुपाने के लिए उठाया गया था जो शिकस्त अंग्रेज़ को एक आलमी ताकत होने के बावजूद अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में हासिल हुई थी। इससे बड़ी ज़िल्लत में शिकस्त उससे ना पहले कभी नज़र आती है ना उसके बाद, क्योंकि उस वक़्त पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर
ये कॉलोनियल पावर जो थी ये अपने पंजे गाड़ चुके थे। दूसरी दफ़ा इसको दोबारा जिन लोगों ने उठाया वो हिंदुत्व की वो तंजीमें थीं जिन्होंने महमूद गज़नवी को लुटेरा साबित करने की कोशिश की। इसने पहली 1920 के अंदर कायम हुई थी और वो भी ख़ास तौर पे अंग्रेज़ की इसी अशीर बात की वजह से, और ख़ास तौर पे ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हिस्टोरियन, और चूँकि अंग्रेज़ जो था उसने यहाँ पर निसाब ऐसा बनाया था जिसमें तारीख़ में पढ़ाया जाता था कौन तुम्हारे ऊपर आया, किसने तुम पे जुल्म किया, क्या खुद जालिम और जाबर और काबिज़ हुक्मरान बच्चों को पढ़ाते थे कि तुम्हें महमूद गज़नवी ने लूटा, तुम्हें शहाबुद्दीन गौरी ने लूटा, तुम्हें बाबर ने लूटा, तुम्हें औरंगज़ेब ने आलमगीर ने तुम्हारे अंदर मजहबी मुनाफरत पैदा। वो औरंगज़ेब आलमगीर जिसकी फ़ौज के अंदर 60% जर्नैल हिंदू थे, उस औरंगज़ेब आलमगीर को एक ऐसी शख्सियत बना के पेश किया गया। तो उस वक़्त उन्होंने दूसरी दफ़ा उन्होंने हिंदुत्व का जब तस्वर आया, और हिंदुत्व का तस्वर भी ख़ास तौर पर सियासी तौर पर किया गया था शुद्धि और संगठन की तहरीकों में। शुद्धि ये थी जो आज भी इंडिया के अंदर है कि घर वापस लाओ की तहरीक, और दूसरा संगठन की तहरीक जो थी कि नहीं अगर ये नहीं आते तो ज़बरदस्ती। इसकी कोख में से एक हिंदू महासभा निकली थी जिसमें वो लोगों को कहते हैं कि पंचायतों से मिल के हिंदू इकट्ठे हों और फिर इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। और इस हिंदू महासभा के अंदर एक शख्स आया था जिसका नाम था सावरकर, जिसने हिंदुत्व का तस्वर पेश किया था। उस हिंदुत्व के पूरे तस्वर के अंदर बाहर से आने वाले हर कदम को मलीज करार दिया गया था। ख्वाह वो महमूद गज़नवी था, ख्वाह वो शहाबुद्दीन गौरी था, ख्वाह मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि उसमें अंग्रेज़ को नाकाम कदम नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि अंग्रेज़ तुम्हारे ऊपर जो यहाँ आया है ये अब आके किसी न किसी हद तक कुछ लोगों ने बात करनी शुरू की है, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ जो था उसको कहा गया नहीं ये तो बड़े मुतबर्रक कदम। यही वजह है कि आज भी अंग्रेज़ के खिलाफ अगर कोई शख्स बोलता है उस तारीख के बारे में तो वो शशि थरूर है जिसकी इनग्लोरियस एम्पायर है, और वो कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का कोई शख्स वहां नहीं बोलता। तो ये सारे का सारा सिनेरियो था उस वक्त बिल्टअप किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम होने लगा था तो तीसरी दफ़ा ये पटेल और नेहरू और इस तरह के लोग जो थे ये कहते थे कि ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को तकसीम करने की साजिश है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था और उस मुल्क को ख़ास तौर पर मुसलमानों ने अपने पुराने आबा अजदाद को याद करके इसको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। तारीख़ के अंधे तालिब इल्म मुझे बता दें कि मुसलमानों की आमद से पहले क्या बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद कभी भी एक मुल्क रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 220 साल रहा है मौर्यन और गुप्ता एम्पायर का दौरान। उस वक़्त भी मैं अभी इस पे तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि ये जो खित्ता जहाँ महमूद गज़नवी की लड़ाइयाँ हुई हैं ये वहाँ पर ना मौर्यंस के मतहत था ना उस वक़्त ये गुप्तास के मतहत था। जब मौर्यंस और गुप्तास की हुकूमतें जारी हुई थी जहाँ पर हुन्स बैठे हुए थे, नीचे 570 के करीब छोटे छोटे राजे राजवाड़े ये सारे के सारी चीज़ें थी, और पटालिया पुत्रा में एक सिर्फ अशोक ऐसा शख्स था कि जिसके ज़माने में हिंदुस्तान मुत्तहद हुआ है। कलिंगा की जंग के जीतने के बाद 10 लाख लोगों को कत्ल करने के बाद वो थाड़े मार मार कर रोया था और उसने कहा था ये कत्ल गारत ख़त्म कर दो। उसने 5 लाख फ़ौज ख़त्म कर दी थी, 50,000 सजाए हुए हाथी छोड़ दिए थे, और इस पूरे बर्र-ए-सगीर पाक बल्कि काबल तक उसकी सल्तनत जो थी वो वसी हो गई थी और बगैर किसी जंग की। चौथी दफ़ा पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के 4 या 5 ऐसे ग्रोह दुश्मन थे कि जो महमूद गज़नवी, औरंगज़ेब आलमगीर, मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथ साथ शहाबुद्दीन गौरी को गाली देना चाहते थे। पाकिस्तान जब बना है तो पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट ग्रोह थे, खा वो सज्जाद ज़हीर था, खा वो उसके साथ साथ हमारे मोहतरम फैज़ साहब थे, मोहम्मद बिन कासिम, तरक्की पसंद मूवमेंट, इनकी किताबें, इनकी गुफ्तगू, इसकी ज़ात, मैं उठता बैठता रहा हूँ आखिर वक्त तक 77 तक, जब तक भुट्टो था या इवन अफगान वॉर तक, ये सब के सब कम्युनिस्ट ये कहते थे कि ये बेसिकली एक लुटेरे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारे के सारे इकट्ठे इसलिए हो गए हुए थे कि वो समझते थे कि यहाँ पर मुसलमानों की उस ताकत को, उस यूनिटी को ख़त्म करके हम एक मज़दूरों की बादशाहत बनाएंगे और मज़दूरों को इकट्ठे करेंगे, जो मार्क्स का दावा था। और आप सोचें
کہ یہ بدترین قوم پرستی کے علمبردار بنے تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے محمود غزنوی ایک لٹیرا. اور اتنی خوفناک قسم کی باتیں, اتنے فکرے کے فکرے جو آج بھی بولے جاتے ہیں. مثلا ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتائیے, اشوک جب بادشاہ بنا تھا تو 101 بھائیوں کو قتل کر کے بنا تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کا یہ جو شاہ جہان ہے یا اکبر ہے, اکبر کا تو بھائی کوئی نہیں تھا, شاہ جہان ہے, اس کے بعد جہانگیر, انہوں نے اپنے بھائیوں کو زندہ چھوڑا تھا. اور بھی تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں, لیکن چونکہ بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے. جی کسی ٹی اوز کی اداریوں میں یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, دیکھیں نا جی وہ جب بغداد پہ حملہ ہوا ہے تو یہ مسلمان جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے, کعبہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ بات بنیادی طور پر عیسائی چرچ کے خلاف سیکولرس نے کی تھی کہ عیسائی جب حملہ ہوا ہے بازنطینین امپائر کے اوپر تو چرچ کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک نقطے کے اوپر, ایک سوئی کے نکے کے اوپر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں, اور اس کو یہاں لایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بارڈر پہ لڑائی ہو جائے اور فیض احمد فیض اور جوش ملی آبادی ٹی اوس میں بحث کر رہے ہوں کہ طوطا تو ایسے ہوتا ہے یا تیسے ہوتا ہے. دوسری دفعہ یہ, تیسری دفعہ اب بھی چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان سے پیسے لے کے جنگ کریں, تو خواجہ آصف جیسے کردار جو ہیں وہ اس طرح یوں بولتے ہیں کہ لٹیرا تھا. محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنا کس کے مفاد میں تھا, اور کون چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جھوٹی تاریخ مرتب کر کے مسلمانوں کے خلاف برصغیر میں ایک نفرت پیدا کی جائے اور ہندوؤں کو اور دیگر آبادیوں کو اپنے ساتھ میں لایا جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو کتاب جس کا میں نے اپنے سے تذکرہ کیا, اس کتاب کے بارے میں اس وقت کے سیکریٹری ایجوکیشن نے ایک دیباچہ لکھا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہم نے مرتب کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے 3 مورخین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہندو مورخین ہیں, وہ سارے کے سارے مغلوں کی تعریفیں کرتے ہیں, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے خلاف وہ گفتگو کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے خاص طور پہ ہندوؤں پر حکومت کی تھی, ہم تو سب کے لیے یکساں ہیں. یہی بات بھگت سنگھ نے اپنے مقدمے کے اندر گفتگو کی تھی. مقدمے کے اندر جب اس کا مقدمہ چلا تو اس کو کہا گیا کہ تم انگریز کے خلاف تو باتیں کرتے ہو, لیکن بھگت سنگھ تم کیوں نہیں ان مسلمانوں کے خلاف کہتے جنہوں نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو اور باقی لوگوں کو یہاں پر تحت کیا. تو اس نے کہا تم لوگوں میں اور ان میں ایک فرق ہے. ایک فرق ہے وہ یہ کہ وہ یہاں رہے, یہاں آباد ہوئے, انہوں نے جو کمایا یہاں لگایا, اور آج ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور ان کے ادارے اس برصغیر کا جھومر ہیں, جبکہ تم سب کچھ لوٹ کے یہاں سے لے جا رہے ہو. لیکن آج ہم اب گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت وہ دور کیسا تھا جب محمود غزنوی جو تھا وہ غزنی کے تخت پر بیٹھا, بلکہ اس کا باپ سبکتگین غزنی کے تخت پر بیٹھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی خلافت عباسیہ جو تھی اپنے کمزوری کی انتہا پر تھے. ایران پر صفوی حکمران ہو گئے تھے. اس وقت ایک بات یہ ہوتی تھی کہ بادشاہ جو تھا, مرکزیت خلافت جو تھی اس کی سٹیمپ ہوتی تھی, تو التمش ہو یا تغلق ہو, یہ سب عباسی خلیفہ سے ایک سند لیتے تھے کہ تم یہاں پر حکمرانی کر سکتے ہو. سامانیوں نے بھی یہی کیا, وہ جو کہ تاجکستان سے رہنے والے تھے, جو کہ اپنے آپ کو اصل میں بنیادی فارسی سپیکنگ سمجھتے ہیں. آج بھی اگر دوشنبے میں چلے جائیں تو سامانی کی یادگار بھی ہے, اور ان کے سکے کا نام بھی سامانی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا فارسی کا شاعر رودکی, جس کی وہ مشہور غزل ہے کہ بوئے بوئے چولیاں آئے دھمی یاد یارے مہرباں آئے دھمی, یہ ہمارا تھا. یہ تو بعد میں ان لوگوں نے اون کر لیا. صفوی حکمرانوں نے اپنے آپ کو بالکل سنی سے اکثریت کرنے سے علیحدہ کرنے کے لیے شیعہ مذہب اختیار کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے علیحدہ سلطنت بنا لی. جبکہ افغانستان جو تھا یہ اس پر کبھی وہ حملہ آور ہوتے تھے اور کبھی یہ ہوتے تھے اور کبھی سامانی ہوتے تھے. یوں یہاں کے ہندو جو راجا تھے قریب قریب اس وقت برصغیر پاک و ہند جو ابھی ہندوستان ہے اس کے اندر کو 500-600 کے قریب مختلف چھوٹے چھوٹے راجے اور راجواڑے تھے. لیکن وہ خطہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, اور کسی نہ کسی تھوڑا سا انڈیا کا پنجاب اور راجستھان کا علاقہ اور
اس طرح کشمیر کا علاقہ یہ ایک علیحدہ سی سلطنت تھی جسے ہندو شاہی سلطنت کہا جاتا. ان کی حکمرانی کی سرحدیں جو تھی لغمان یعنی جلال آباد، کابل کے بالکل شروع میں جلال آباد، اور آج بھی لغمان کا صوبہ وہاں پر موجود ہے. جو لوگ افغانستان کا نقشہ دیکھیں تو ان کو نظر آ جائے گا. دوسرا کشمیر سرہند یعنی وہ جہاں کہ افسانے کا مزار ہے جسے ہم روت اثار کا علاقہ کہتے ہیں، اور ملتان تک محدود تھے. جبکہ ملتان جو تھا اس پر ایک کرامتی فرقے کی حکومت تھی. یہ اسماعیلیوں کا وہ فرقہ ہے، اسماعیلی شیعوں کا وہ فرقہ ہے کہ جو باطنیہ کہلاتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے بحرین لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں 21 سال تک رکھا تھا. اور اس کے بعد محمود غزنوی نے جب کرامتہ کا ملتان سے خاتمہ کیا ہے تو وہ جو قوت حاصل ہوئی ہے تو تب جا کے ان سے وہ واپس لیا گیا تھا. یہ کرامتہ جو تھے یہ انہی کا جو اہم ترین آدمی حسن بن صبا تھا، جس نے ایران کے اندر الموت جو ہے وہ اس جگہ اپنا قلعہ بنایا تھا، جیسے جنت کہتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. تو وہ اس نے وہ کرتا یہ تھا کہ حشیش پلاتا تھا، اور اوپر اس نے ایک بڑی شاندار قسم کی جنت بنائی ہوئی تھی جس میں خواتین، حوریں، رقص و سرود یہ تھا. تو حشیش پلا کے اپنے جو کارکن تھے اس کو اٹھا کے، جو اس کے پیروکار تھے ان کو اٹھا کے وہاں اس کے لوگ لے جاتے تھے، اور وہ اس نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے ارد گرد رقاصائیں اور حوریں اور سب کچھ دیکھتے تھے. اور پھر جب وہ ایک خاص سطح پہ تھا تو واپس وہاں لا پھینکتے تھے اور کہتا تھا اب تم نے میری جنت دیکھ لی، اب تم فلاں آدمی کو جا کے قتل کراؤ، تمہیں وہ جنت مل جائے گی. اور یوں پہلی دفعہ کہتے یہ ہیں ایسیسینز کے نام پہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ جو خودکش بمبار ٹائپ جیسے تھے کہ جن کو جنت کا لالچ دے کے تو اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا. تو یہ بیسیکلی اسماعیلی جو تھے، شیعہ اسماعیلی جو تھے ان کے، کیونکہ شیعوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق کے 2 بیٹوں کے اوپر آ کے اختلاف ہو گیا تھا. اسماعیلی سمجھتے تھے کہ بڑا بیٹا اسماعیل جو ان کی زندگی میں فوت ہو گیا اصل میں وہی امام ہے اور آج تک آگے چلے گا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو جعفر صادق نے کہا تھا کہ وہ امام ہے، اور دوسرے شیعہ جو اسی طرح. تو یہاں پر کرامتہ کی حکومت تھی، اور ابو الفتح کرامتی جو تھا وہاں تھا، اور منصورہ کے اندر بھی اسی طرح کے بورے اور کچھ کرامتے جو تھے ان کی حکومت تھی، جس کے ساتھ وہ سومنات کا علاقہ لگتا ہے. اور اس کے اوپر میں آؤں گا کہ وہ اس علاقے کے اندر لڑائی اصل میں کس کے ساتھ ہوئی تھی، اور جس کے اوپر پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی سب سے نامور ہسٹورین ہے اس نے رمیلہ تھاپر نے کیا بات کی. تو یہ جس وقت یہ پورا علاقہ تھا، تو جب وہ کمزور ہوئی اور صفیوں نے حملہ کرنا شروع کیا اور افغانستان کے اوپر، تو سب سے پہلے غزنی کے علاقے کے اندر سبکتگین نے، وہ ایک سالار تھا، اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. اسی دور کے اندر راجہ جے پال یہاں پر، اس کو 964 سے لے کے 1001 تک 37 سال اس نے حکومت کی. بڑا نام سنا ہوگا لوگوں نے راجہ جے پال کا. جو لوگ چکوال گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چکوال کے نیچے جہاں کٹاس راج ہے، اس کٹاس راج کے اوپر نندنا فورٹ ہے. یہ نندنا فورٹ بیسیکلی راجہ جے پال کا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں البیرونی نے بیٹھ کے دنیا کا سرکمفرنس یعنی دنیا کا جو ہے قطر پیمائش کی تھی، اور اس کا قطر آج بھی وہی ہے جو سائنس پوری کی پوری اس زیادہ 1-2 سینٹی میٹر کا کہتے ہیں فرق ہے. یہ نندنا فورٹ ایک زمانے میں اڈوانی یہاں پر آیا تھا، تو اڈوانی جو تھے وہ اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے. جب ہم کٹاس راج پہ اس کو لے گئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا یہ نندنا فورٹ ہے. تو اس نے بیٹی نے کہا مجھے کہ جی آرکیالوجی تھا کہ اس کو نہیں ہم رینوویٹ کر سکتے. میں نے کہا ہاں بالکل ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اسی فورٹ کے اندر راجہ مل نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ انہوں نے راجہ جے پال جو تھا اس نے وہاں پر سوچا کہ میں کابل پہ قبضہ کرتا ہوں. تو راجہ جے پال نے اس وقت ہوا یہ تھا کہ اس علاقے کا کابل کی طرف غزنوی سلطنت جو تھی اس نے کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور سامانی سلطنت تو ختم ہو چکی تھی. اس کے اوپر ہوا یہ کہ بارڈر لگتا تھا محمود غزنوی سلطنت کا. تو اس نے اپنے سبکتگین اس وقت تھا، اس نے محمود غزنوی کو کمانڈر کی حیثیت سے وہاں بھیجا. یہ محمود کا پہلا حملہ ہے جس کے کہا جاتا ہے کہ لٹیرا آیا تھا. یہ جنگ جو تھی یہ کابل پر ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب اس نے جنگ کی تو جے پال جو تھا
اس نے گھیرے میں آ گیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے تمام سپاہیوں کو اور اپنے ساز و سامان کو آگ لگا دوں گا، اس لیے تم، اور آگ جمع کر لی اس کے اندر، تاریخ کے اندر یہ فرشتہ سب تاریخوں کے واقف ہے۔ تو محمود نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نہ ایسا کرو، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں اور تم مجھے 10 لاکھ ہندو شاہی دینار دو گے اور 50 ہاتھی دو گے، اور میرے کچھ سپاہی ہیں جائیں گے جو اہم ترین چند قلعے جو ہیں، جو کہ بارڈرنگ قلعے ہیں، ان کے اوپر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور بدلے میں ہم کچھ سپاہی جو ہیں، کچھ تمہارے لوگ جو ہیں، کچھ سپہ سالار ٹائپ چیزیں تھیں، وہ ہم غزنی لے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس نے محمود غزنوی کے جو ہیں اس کو کمانڈروں کو جیل میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نہیں دیتے۔ اب دوسرا حملہ آتا ہے جب پھر کہتے ہیں کہ لٹیرا تھا۔ دوسرا حملہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے کہا کہ محمود جو ہے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے اس نے اس وقت کے ارد گرد کی 5 یا 6 تھے، تمار تھا، گوجرار تھا، اس طرح کے 4-5 راجے تھے، میں لمبی تفصیل نہیں جانتا کیونکہ بات اصل میں کہنے والی ہے۔ تو اس نے اس وقت کیا کہ اس نے جے پال نے ان کو تمام ہندو راجوں کو اکٹھا کیا اور 1 لاکھ کی فوج لے کے محمود غزنوی کو اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے یہ ملتان سے راستہ اختیار کیا۔ محمود سے لڑنے کے لیے ابو الفتح کرامتا جو تھا حکمران، اس نے اس کو 500 کے قریب جوانوں کے دستے دیے کہ جاؤ محمود کے ساتھ لڑو۔ یہ کرامتا کا وہی آج کل جو شمس تبریز کا مزار ہے، یہ وہی کرامتا میں سے ہے۔ یہ صوفی بیسیکلی اس کو بنا دیا ہوا ہے۔ شمس تبریز کی اصل مزار جو ہے وہ مولانا روم کے مرشد کا مزار وہیں پر پونیا کے اندر واپس۔ اب یہ وہاں پر جب وہاں پر گیا وہاں پر تو اس نے جب پھر دوبارہ حملہ کیا تو اس کو لغمان کی جنگ کہتے ہیں، کابل کے راستے، یہ کوئٹہ سے ہوتا ہوا اور اس کے بعد 20 سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے ہلمند والا، یہ وہاں جنگ کی اور اس جنگ کے اندر یہ 991 کے اندر جنگ ہوئی ہے، بدترین اور ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اور محمود غزنوی نے پہلی دفعہ پشاور جو ہے اس کے اوپر اپنا گورنر مقرر کیا کہ پھر اس نے اپنے اس علاقے کے اندر لوگوں کو خاص طور پہ ظلم، جبر، تاوان، جنگ کا بدلہ لے۔ تو لاہور شہر میں اس کا ایک حکمران ہوتا تھا، راجہ ہوتا تھا، بھارت نام تھا اس کا۔ بھارت نے جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ بغاوت کر دی، جس کو اس نے پھر کہا کہ یہ محمود کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو اس کو اس نے کہا کہ اس پہ حملہ کیا جائے۔ تو لاہور کے اس بھارت راجے کو اس نے شکست دی اور پھر اس کو دوبارہ اس کو کہا کہ چلو ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ محمود غزنوی ابھی باپ زندہ تھا، تو وہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ محمود غزنوی کو راجہ جے پال نے ایک پیغمبر بھیجا کہ میں تمہیں، تمہارے باپ کے ساتھ اختلافات ہیں اور تم سے 3 کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایسا کرتا ہوں 3 تمہارے لیے آفر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اسے غزنی کے اوپر حکمرانی کی جو ہے وہ اس کا اپنا تاج پہناؤں گا، اور تمہارے باپ کو تم شکست دینا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا اس کے۔ دوسرا، میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا، اور تیسرا یہ ہے کہ دولت اور گھوڑے اور سپاہی یہ سارے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ جب ہوا ہے یہ ساری صورتحال، تو اس دوران اس کا وہ جسے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، تو آنند پال اس کا بیٹا آ گیا اور اس نے پھر دوبارہ اس کی لڑائی کی۔ یہ ہے ساری کہانی جہاں سے محمود غزنوی کا یہاں پر ہندوستان میں حملے کا آغاز ہوا۔ یہاں پر اس نے لاہور شہر جو ہے اس کے اوپر جب آخری آنند پال پہ حملہ کیا تو ایاز کو یہاں پر گورنر لگا دیا۔ ایاز جو ہے وہ پہلا لاہور شہر کا گورنر ہے۔ لاہور کے بارے میں عموماً یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ لاہور شہر جو ہے یہ بنیادی طور پر رام چندر کے بیٹے لوہو نے آباد کیا تھا، اور لوہو اور کسو کی ایک کہانی کے قصور اس نے آباد کیا تھا، اور اس کہانی کا کوئی تاریخی وجود نہیں ہے۔ سکندر اعظم جب برصغیر پاک و ہند پر حملہ آور ہوا ہے تو اس نے سب سے پہلے جیلم میں، جہاں اس نے شکست دی تھی اس کو پورس کو، وہاں اس کی یادگار موجود ہے۔ جیلمیوں نے اس کی یادگار بنائی، کمال لوگ، فاتح پرست، ہر بندے کا نام سکندر ہے۔ سکندر تمہارے باپ کا مسلمان تھا، وہ تو نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا، وہ تو کسی کو نہیں مانتا تھا، لیکن
عیسائیوں کے بیٹوں کا نام سکندر، مسلمانوں کے بیٹوں کا نام سکندر. او بھائی سکندر کو تم نے کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے بپتسمہ کر دیا. ہندوؤں کے بیٹوں کا نام بھی سکندر بنتا ہے. وہ مقدر کا سکندر آپ نے فلم تو دیکھی ہوگی. تو سکندر جب یہاں سے گزرا تو اس نے لاہور کا ذکر نہیں کیا، اس نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، اس نے بھیرے کا ذکر کیا. فاہین ایک سیاح ہے، چائنا سے آیا تھا، اس نے بھی لاہور کا ذکر نہیں کیا. تو لاہور اس وقت گوالوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر سیدنا علی حجویری کو لے کے کون آیا تھا؟ محمود غزنوی کا بیٹا لے کے آیا تھا، اور وہ یہاں پر آباد ہوئے تھے. اور ایاز کا گورنر تھا جس کا میں آج بھی رنگ بل میں محل آباد. اڈوانی جس وقت آیا تو لاہور شہر کے وہی سیکولر لبرل، کیونکہ جب کمیونزم ختم ہو گیا تو محمود غزنوی کو گالی دینے کا اور مسلمانوں کو گالی دینے کا اور مسلمان کرداروں کو مسخ کرنے کا ٹھیکہ جو تھا وہ کنہوں نے لے لیا؟ سیکولر لبرل نے. تو انہوں نے سوچا کہ محمود اڈوانی کو ہم یہاں پر، یہ 2 دفعہ اڈوانی یہاں پر آیا، اڈوانی کو ہم لاہور جب آئے گا تو ہم اس سے وزٹ کروائیں گے اور ہم اس سے سمندر کا افتتاح کریں گے. یہاں پر کچھ تاریخ دان پیدا ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے لاہور کے جو فورٹ ہے، یہ تحقیقات چشتی اور ایس ایم لطیف کی کتابیں جو انگریز نے لکھوائی تھیں، لاہور کے قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ اورنگزیب عالمگیر کے دروازے کے اندر لوہو کا مندر بھی نکال لیا. اڈوانی تیز آدمی تھا، اس نے میرے پاس اپنی ٹیم بھیجی. اس نے کہا کہ کوئی ایسا مندر وہاں پر تھا. میں نے کہا جی میں نے یہ میرے سامنے یہ 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ رامائن ہے، یہ بھگوت گیتا ہے، سارے کچھ ہے، اور یہ ساتھ تاریخ فرشتہ بھی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک، ان ساروں کے اندر مجھے تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ کی یجروید ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں، کہ جہاں پر آپ نے کوئی اس علاقے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی انفلوئنس ہو. ہاں ایودھیا میں رام مندر آپ کو بھی پتہ ہے، تو آپ تشریف لائیے، میں آپ کو مندر افتتاح کر دو. تو گھبرا گیا، اس نے کہا حیران ہے، یہ تو سارے کا سارا ہمارا جو بابری مسجد کا کلیم ختم ہو جائے گا. تو یہ تاریخ کون پڑھا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کون ہے جو جہاں سے اٹھ کے لاہور کو رام کا بیٹے کا شہر بنا رہے ہیں؟ تو جب وہ لاہور میں چلنا شروع ہوا وہاں جہانگیری سے، تو میں اس کو لے کے جا رہا تھا. تو جیسے وہ باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا آئیے جی یہ لوگوں کے مندر. تو اڈوانی تیز قدموں سے ایسے بھاگا کہ اس کی کہیں تصویر بھی اس پہ نہ آ جائے. تو یہی وجہ ہے کہ تمام تر جتنی بھی ایکسکیویشن کی ہے غزنوی کی، محمود غزنوی کے دور سے، یہ لاہور کا فورٹ جو ہے یہ کچی دیواروں کے ساتھ یہاں پر شروع ہوا. لٹیرے یہاں پر اپنی سلطنت کو اسٹیبلش نہیں کیا کرتے. اب آتے ہیں ہم اس واقعے کے اوپر جو فتنے کی جڑ ہے اور جس کی وجہ سے اور جس کے غلط طریقے سے تاریخ میں پیش کرنے کی وجہ سے آج تک محمود غزنوی کو لٹیرا اور ہندوستان کے ہندوؤں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ ہے سومناتھ. ایک زبردست قسم کی تاریخ، کہانیاں، افسانے، شاندار قسم کے ناول، کیا کیا کچھ، یعنی متاثر کن صورتحال کے اندر محمود غزنوی کا ایک عجیب و غریب کردار جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جیسے وہ صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آیا تھا. اور مندر کے بارے میں بھی ایک کہانی بنائی گئی. اصل میں تو اس کی دولت کے پیچھے جو اس کا بہت بڑی دولت تھی، وہ بت کو تو اس نے بنیادی طور پر ایک بہانہ بنایا تھا. لیکن اپریل 10 1999 تک یہ ساری کہانیاں کسی بھی قسم کے تاریخی مواد کے بغیر تھی. شاعروں، افسانہ نگاروں اور سیاسی رہنماؤں کی تقریروں میں موجود تھے. زیادہ سے زیادہ پنڈت اور مولوی اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے. لیکن ایک خاتون ہے رامیلا تھاپر، یہ بہت بڑی ہسٹورین ہے. جو لوگ سول سروس کا امتحان دیتے ہیں انہوں نے اس کی بریف ہسٹری آف انڈیا کے 2 والیوم ضرور پڑھے ہوں گے. اس نے کہانی بدل کے رکھ دی. اب آتے ہیں کہ اس کہانی کے بارے میں جو بیان کرتی ہے اور اس کے بارے میں سب سے اہم اس کی یہ کتاب آئی سومناتھ. اس کا پہلا آرٹیکل ہے جو کہ 10 اپریل کو یہ فرنٹ لائن ان کا جو ایک میگزین تھا اس میں چھپا 1999 میں. اور اس کے بعد فیصل ریاض صدیقی صاحب نے اس سومناتھ کا ترجمہ بھی چند سال پہلے کر دیا ہے. اور اب جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے. اس لیے میں اس کو سرسری طور پر بتاؤں گا کہ اس نے یہ برج الٹا کیسے اور نقاب اٹھایا کیسے. تمام مسلمانوں کے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سمجھتے تھے کہ تلوار لے کے پورے علاقے کو فتح کر کے ہم تہہ تیک کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اس کے اوپر کیا کہانیاں بنائی گئی ہیں.
اور ہندوؤں کا بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا اور محمود غزنوی سے لے کے شہاب کو اور یہ مغل سب لٹیرنے کی طرح آتے رہے. اس کا آغاز بھی وہ کتاب کا آغاز بڑی کمال کے فکر سے کرتی ہے, اور اس میں بھی آرٹیکل میں صرف آغاز کی ایک لائن پڑھوں گا, پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. دس بک is an attempt to explore the interpretation of one event that has been projected in the last 2 centuries at the center to the relations between 2 communities in South Asia. کہ 200 سال سے جو آپ کو بتایا بھی تھا کہ 1843 کے اندر جو سب سے اہم ترین بحث کی گئی تھی کہ سومناتھ کے دروازے واپس لاؤ انڈیا کی پارلیمنٹ, برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اوپر یہ اس نے کہتی ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ بحث تھی ہی نہیں پڑ سکی. اس میں بارے میں وہ تاریخ کا مطالعہ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سومناتھ کے بارے میں نے 5 ماخذ کا مطالعہ کیا. ایک فارسی اور ترکی کی تاریخ, وہاں کس نے کیا لکھا. ظاہر بات ہے محمود غزنوی آیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ آئے تھے, بیرونی تھا اور کیا کیا لوگ تھے جو آئے تھے. پھر اس علاقہ جو تھا یہ جو سومناتھ کا ہے, وہاں پر زیادہ تر جو حکمران راجے تھے وہ جین مت کے تھے اس زمانے میں. جب 1025 میں اس نے وہاں پر حملہ کیا 1025-26 کے آس پاس, تو زیادہ تر وہاں چلوکا اور دوسرے تیسرے جین مت کے تھے, ہندو مت کا بندہ کوئی نہیں تھا. تیسرا وہ کہتے ہیں میں نے ان کے ٹیکسٹ دیکھے وہ کیا کہتے ہیں. سنسکرت کی انسکرپشنز دیکھیں جو کہ مندروں کے اندر باقی جگہوں پہ لکھی ہوئی تھی. آپ نے جو انڈیا کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ پتھروں کے اندر بھی مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تحریر ہوتی ہیں. یہاں تک اگر اجنتا اور الورا کی غاروں میں جائیں تو وہاں جاتکاس پینٹ ہیں, یعنی جو بدھوں کے بنائے ہوئے تھے, اور اس کے اندر پھر ہندوؤں نے اپنے تصویریں رکھ کے اس کو بت رکھ کے خاص طور پہ شیو لنگم لکھ کے اس کو اپنی جو ہے وہ غاریں جو ہے ڈکلیئر کر دی, حالانکہ وہ ان کے بنائے ہوئے. پھر وہ کہتی ہے چوتھا سورس برطانوی پارلیمنٹ میں بات کیا ہوئی, اور آخری کہتی ہے جو قوم پرستوں کا بیانیہ بنایا گیا ہندوتوا کے وقت, اور اس کے بعد میں نہرو اور پٹیل کے وقت, اور پھر آخر میں آج کل جو بی جے پی نے بنایا. وہ کہتے ہیں سومناتھ جو ہے یہ ہے کیا. پہلے میں نے اس کی تلاش شروع کی تو مجھے مہابھارت کے اندر اس کا تذکرہ ملا. صرف یہ میرے سامنے یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ مہابھارت یہ جو ہے اپنا مہابھارت کے نارائن کی ہے, اور اس کو بھی تیمور نے ترجمہ کیا ہے, اور یہ بھی پاکستان میں ترجمہ ہوا ہے, اور یہ انگریزی کے اندر ترجمہ کیا ہوا مہابھارت. میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ہندی اور سنسکرت پڑھنی نہیں آتی, لیکن میں نے اردو اور انگریزی دونوں ترجمے اپنے سامنے رکھے, اور اس سے بھی دیکھا کہ اس نے کیا کہا تاکہ اس کو میں چیک کر سکوں کہ کیا رمیلا تھاپر ٹھیک کہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ سومناتھ کا ذکر جو ہے مہابھارت کے اندر پربھا کی ایک جگہ کا ہے. پربھا ایک ساحلی شہر ہے, اور یہ بیسیکلی یاترا کی جگہ تھی. جیسے یاترا کی بہت ساری جگہ گنگا کے قریب ہے اور بے شمار یاترا کی جگہ ہیں, اور وہ اس طرح یہ ایک یاترا کی جگہ تھی. پوری کی پوری مہابھارت میں 25 لاکھ لفظ ہیں اور 3 لاکھ شلوک ہیں, اور ان میں سب سے اہم ترین شلوک جو ہیں یہ بھگوت گیتا کے اندر. اور بھگوت گیتا کی زبان بھی ایسے لگتا ہے کہ ایک الہامی زبان ہے جس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور مختلف چیزوں. یہ ہندو دھرم کی کتاب 4 موضوعات پر چلتی ہے. دھرم یعنی مذہب کے بارے میں, ارتھ یعنی جنگ کے بارے میں, یہ جنگیں ہوئی وہ جنگیں ہوئی, ان جنگوں کی تفصیل میں بھی جانا چاہتا ہے, کون کہاں سے, کورس کون تھے, پانڈوس کون تھے, دوسرے. کام محبت, کام شاستر آپ نے دیکھا ہوگا, جنس کی مختلف قسم کی چیزیں, کام محبت کے بارے میں, اور آخری موکش کے راج دربار کے بارے میں. یہ جو کتاب ہے یہ 300 سال قبل مسیح میں لکھنا شروع ہوا تھا, اور 300 سال بعد قبل مسیح جو ہے اس کو مکمل کیا گیا, اور مختلف روایات جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کے اندر جمع کیا گیا. اس کی جو کتاب ہے اس کے اندر ایک باب ہے وانا پوروا, یہ جنگلوں کے بارے میں. اس کے اندر کہا گیا کہ یاترا کی ایک جگہ ہے جنگلوں کی گپھاؤں کے اندر, بڑی شاندار, وہاں لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں پر آ کے پوجا کرتے ہیں, لیکن کسی بھی قسم کے مندر کا کوئی ذکر نہیں, نہ وہاں کوئی لڑائی ہوئی نہ کسی اور چیز کی. آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد 1951 میں کہیں چھوٹے موٹے ایک مندر کا کہتی ہے آثار ملیں, اور وہ اس میں لے کے وہ پربھا کا جو سومناتھ کا مندر تھا یہ تقریباً 9ویں اور 10ویں صدی کے عیسوی کے درمیان میں کہیں پر نہ ہے, اس کی بنیادیں نظر آئیں. اس کے آرکولوجیکل رپورٹس میں اس لیے چاہوں گا کہ اس کے اندر ریفرنسز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو وہاں پر سے مل جائیں گے, آپ خود دیکھتے لیجیے گا, تاکہ میں اگر کہیں جھوٹ بولوں تو اسے چیک کر سکیں.
اور یہ جو تھا یہ سومناتھ کے اس کے اندر وہ ایک منظر جو تھا اور یہ وہاں پر اس وقت چالوکا اور سولنکی یہ حکمران تھے. گجرات اور کاٹھیاوار کا یہ علاقہ تھا, اور ایک نہیں 3 بندرگاہیں تھیں. سومناتھ کے علاوہ بھی 3 بندرگاہیں تھیں, اور سومناتھ جو تھی یہ جو تھی اس کو وہاں پر اس علاقے میں, وہاں تو پربھا کہتے تھے, وہاں پر ویروال کا علاقہ کہتے تھے. اور یہ عرب, ایران, عراق, بے شمار جگہوں کی, یہاں تک کہ زنجبار سے بھی, زنجبار جو ایک افریقہ کا علاقہ ہے, وہاں سے بھی لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں پر رہائش پذیر ہوتے تھے. اور وہ لکھتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہاں سے رہنے آ رہے تھے, اور کہتی ہے سراشٹرا کوتا جو ہے انسکرپشن جو ہے اس کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کے اندر باقاعدہ ان کا ذکر ہے, اور تاجکی کا ایک لفظ ان کے ساتھ استعمال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. عربوں کا بھی ذکر ہے, ایرانیوں کا بھی ذکر ہے, باقی یہ سارے یہاں پر آتے تھے اور ملازمت اختیار کرتے تھے. اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں یہاں بھی بنائی ہوئی تھیں, اور غزنی اور ہرمز میں بنائی ہوئی تھی. ہرمز سے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہ تھے جو خوجی اور بورے اور یہ لوگ تھے, اور دوسرے یہ تھے جو غزنی کے لوگ تھے یہ یہاں پر یہ وہاں سے گھوڑے لے کے آتے تھے, کچھ دھاتیں لے کے جاتے تھے, اور انڈیا سے مسالے اور کپڑے لے کے جایا کرتے تھے. اس دوران بھی وہ کہتے ہیں کسی بھی طور پر بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ملتی کہ جس کو کہا جائے کہ کوئی بہت بڑا مندر تھا. ہاں البتہ وہاں ایک مندر تھا جہاں پر یہ لوگ آتے تھے, اور مندر کے پروہت کے اوپر جیسے ہر تاجر بیچارہ ہوتا ہے اس کو کچھ پیسے عرب نے بھی دیے, فلاں نے بھی دیے, پیچھے کوئی مصر سے آیا اس نے بھی دیے, مسلم اسلام کے آنے سے پہلے کی بھی باتیں اس کے اندر, اور وہاں پر وہ پیسے ویسے آتے تھے, جمع ہوتے تھے مندر میں آتے. اس دوران ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ جیسے ہمارے حج کے قافلے لوٹے جاتے ہیں, کہ ان لوگوں کو جو آتے تھے تاجر ان کو لوٹ مار کے لیے 3 چوداسس, ابہیر اور یادف, ان کے 3 گروہ ملتے ہیں قزاقوں کے جو کہ وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے وہ ان کو باورچ کہتے تھے. اور یہ جو بحری قزاقوں کا جو ٹھکانہ ہے اس کو جو ہے یہ چاؤ راجا جو تھا اس چودھ اس کا نام تھا, اس نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح آتے ہیں. اور یہ بیسیکلی جین مت کا ماننے والا تھا, اور اس نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور اس کو تجارت کو آگے بڑھایا. جین مت کے جب کنٹرول میں آیا ہے تو اس وقت یہ جو یہاں پر اسکالرس بھی آنا شروع ہوئے اور کلچر بھی بلٹ اپ ہوا, اور اس نے جین مت کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم کے مندر جو بناتے تھے ان کو ان کے ساتھ شاندار قسم کی جسے کہتے ہیں نا ڈونرز, ان کے, اور زیادہ تر لکڑی کے مندر کی وہ کہتے ہیں وہ چیز ملتی ہے. لیکن البیرونی کی جو تاریخ ہے, البیرونی نے اس جگہ کا, البیرونی جو ہے وہ آیا تھا اور نندنا فورٹ تک رہا نہیں گیا. نندنا فورٹ یہ ہے چکوال کے پاس. اس نے جو تاریخ لکھی ہے, یہ میرے پاس ہندو دھرم کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے اس کی, اور وہ اس کی تاریخ ہند بھی پڑھی ہوئی ہے البیرونی کی یہ والی. اور اس البیرونی کی جو یہ اس نے البیرونی نے جو لکھا ہے اس کے اندر 1000 سال پہلے کا اس نے پورے کا پورا کون کہاں سے عبادت کرتا تھا کیا کرتا تھا. اس نے لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی مندر کا ذکر نہیں کیا, ایک سٹون کی بہت بڑی پتھروں کی بنی ہوئی قلعے کی دیوار تھی, اور اس کے درمیان ایک شیو لنگ جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا. اب یہاں بڑی مزے کی کہانی شروع ہوتی ہے. شیو لنگ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک پتھر ہے چھوٹا سا جس کی پوجا کی جاتی ہے. تو اس کا کہتے ہیں وہ پتھر وہاں پر پڑا تھا, تو وہاں پر ایک کہانی شروع ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو پتھر تھا یہ بیسیکلی ان 3 بتوں میں سے تھا, لات, منات اور عزا, جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور ان میں سے ایک بت جو تھا وہ وہاں کے ہندو جو تاجر تھے وہ اٹھا کے لے آئے. اس کا ذکر جو ہے بیرونی نے بھی اس سومناتھ کے لات کے طور پہ ہلکا سا کیا, اور اس نے سورس کہاں سے لیا, ایک شخص تھا فرخ سیستانی, وہ شاعر تھا جو محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا.
اور اس نے وہاں پر ایک بہت بڑی کہانی لکھی، ایپک جسے کہتے ہیں، بہت بڑی، کہ جناب محمود غزنوی یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا، اور اس نے وہاں سے اس کو پتہ چلا کہ ایک جناب بت خانہ کعبہ سے چوری کیا گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کو جا کے ہم نے ختم کرنا ہے، اور وہ بت جو ہے وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سومنات جو ہے یہ مندر، اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سو منات، اس نے اس کو فارسی صورتحال میں بدل کے، اور یہ بھی محمود غزنوی 1056 کے اندر یہ فوت ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے کوئی ہندوؤں کا، اس نے یہ کہا ہم نے کوئی ہندوؤں کا بت نہیں توڑا، ہم نے رسول اکرم کی اس کی عمل کی تعمیل کی۔ اس کو مزید آگے آپ آئیں تو یہ تاریخ فرشتہ ہے، بڑے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اس نے بھی سومنات کے بارے میں جو تذکرہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا تاریخ فرشتہ میں۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان لائے تھے، اس بت کا نام سومنات تھا، اسے اس جگہ نصب کیا گیا، لہذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر سومنات رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصویر کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت غلط ہے، اور ان کتابوں کے مطابق یہ بت شری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول مطابق شری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ فرشتہ صاحب کی دنیا میں کسی پنڈت کسی کہانی نہیں ملتی کہیں، یہ شاید فرشتہ صاحب نے یہاں سن لی ہوگی اور فرشتہ صاحب نے اس کو تاریخ بنا لی، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ 400 سال کے بعد 2 شاعر پیدا ہوئے، ایک اس کا نام تھا برنی اور دوسرے کا نام تھا ازمی۔ برنی جو تھا یہ دلی کی سلطنت دہلی کے ساتھ وابستہ تھا، اور ازمی جو تھا یہ بہمنی دکن کے اندر بہمنی سلطنت تھی اس کے اندر۔ انہوں نے فردوسی جو خاص طور پہ جو بہمنی سلطنت تھا، ازمی تھا، اس نے شاہ نامہ فردوسی کی طرح ایک زبردست قسم کا شاہ نامہ لکھا، ہمارے حفیظ جلندی صاحب نے لکھا، اس نے اس کے اندر لکھا او محمود غزنوی تو بت شکن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یہ ہو گئی ٹرکش ماخذ جو تھا جو اس نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد کہتی ہے کہ جب میں نے اس طرف دیکھ لیا کہ یہ تو ایک تاریخ تھی، اور حیران وہ ہوتی تھی کہ محمود غزنوی کے وہاں تھوڑی دور جا کے اتنے بڑے بڑے بدھا کے مجسمے پڑے ہوئے تھے کئی صدیوں کے، اور بے شمار قسم کی اس علاقے کے اندر مجسمے تھے، چیزیں تھیں جو کہ اشوکا کے زمانے میں کابل کے اندر اور سوات کے اندر، اور وہ جو مشہور جو ہیں بامیان کے بت، تو اس نے نہیں توڑے، یہاں آگے اس کو سومنات کا مندر۔ پھر وہ کہانی بنائی گئی کہ نہیں وہ اس کے اندر دولت اتنی زیادہ تھی کہ لٹیرے کا بچہ اس کو ٹک کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جین مت کے ماخذ میں کہتے ہیں کہ جین کا جو سرکاری شاعر ہے اس کا نام ہے دھن پال، وہ ایک نظم میں کہانی بیان کرتا ہے، ایک لمبی سی کہانی بیان کرتا ہے، اور جس میں وہ جین مت کے جو نشانات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتنے شاندار نشان تھے کہ محمود غزنوی جو تھا وہ اس کو دیکھتے ہی پیچھے پلٹ گیا اور اس کو حملہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں کہ وہ اب یہ کہانی لکھی گئی ہے شیو کے مقابلے میں۔ شیو ہندوؤں کا دیوتا ہے، ہندوؤں کے بنیادی ہندو مت کے اندر اوتار 3 ہیں، بنیادی اوتار شیو، برہما اور وشنو۔ جو برہما ہے وہ کریٹر ہے، جو وشنو ہے یہ سسٹینر ہے، اور جو شیو ہے جس کو بھولے ناتھ بھی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ ہے ڈسٹرکٹر۔ لیکن اس کے ساتھ بہت ساری وابستگیاں ہیں، اور شیو شالا شنکر والا شنکر مہاراج بھی کہتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اس کے آگے پھر اوتار ہیں چھوٹے چھوٹے جن میں سے ایک گنیش جی مہاراج ہیں، وہ ہاتھی کی سونڈ والا، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، کبھی اس طرف گیا تو اس سے گفتگو کروں۔ وہ لکھتا یہ ہے کہ لنگم کا جو بت ہے وہ تو تباہ ہو سکتا تھا، اور لیکن چونکہ وہ نہیں تھا تو مہاویر کا وہ ہاتھ کے اندر ستارے والا نشان تھا، تو وہ نشان چونکہ رہا تو وہ اس کو محمود نہیں کر سکا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اب اس کی کہانی یہ ہے کہ کیا وہاں پر مندر کون سا تھا۔ اب چالوکیہ کے بادشاہ جو تھا وہ اس کو یہ ناراضگی تھی اس وقت کہ چالوکا جو خاندان تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ جو بت ہے، یہ جو اپنا اس کا نشان ہے، اس کو بہت سارے لوگ ہیں تباہ و برباد کرتے ہیں، جن میں اکبر قزاق بھی تھے اور یہ بھی تھے، اور ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور وہاں رشی اور منی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رشی جو ہیں یہ ہندو نہیں، منی جو ہیں نہ۔ اقبال کہتا ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ رشی بنیادی طور پر جین مت جو ہیں یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، بالکل جسے کہتا ہے ہنسا کا تصور نہیں، اور یہ بڑی تحریکیں ہیں جو برہمنزم کے خلاف اٹھی ہیں، جن میں بدھ
ذات پات کے خلاف. تو وہ کہتا یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ یہ مندر جو ہے اس کو بہت بری حالت، وہ خود گیا وہاں پر، چلوکا جو بادشاہ تھا یہ خود گیا اور یہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر مندر بہت بری حالت میں ہے، اور اس نے وہاں جا کر 2 چیزیں بنائیں. یہ عجیب و غریب تاریخ میں بیان کرنا. ایک اس نے کہا یہ مندر جو ہے یہ بہت بری حالت میں ہے، اور اس مندر یہ 1100 کچھ کی بات ہے، محمود یہ لکڑی کا مندر ہے، اور جو سومناتھ کا وہ بڑا یہ، اور اس کو اور کومبی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد بھی بنا. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد مالوا کے حکمران نے حملہ کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس علاقے کے اندر یہ سارے کا سارا وہ جو تھا چھوٹے چھوٹے مندر جو اور یہ چیزیں بن چکی ہوئی تھیں، اور اس نے محمود غزنوی کے آنے سے پہلے مندر اور مسجد دونوں کو تباہ کر دیا. یہ رمیل تھاپر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مندر بھی تھی اور مسجد بھی تھی. میں تھوڑے سے اس کے اگر آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہوں گے. In the early 20th century, another Jaina text informs us that the Chalukya king, angered by the Rakshas and the Asurus who were destroying the temples and disturbing the rishis and munis, جو میں نے آپ کو ذکر کیا اب. When the king is said to have made a pilgrimage to Somnath and found that the temple was old and disintegrating, he is said to have stated that it was a disgrace that the local Rajas were plundering the pilgrims to Somnath but could not keep the temple in a good repair. یعنی محمود غزنوی جو ہے وہ تباہ بھی نہیں کر چکا، اور وہ وقت گزر چکا ہوا ہے. یہ 12ویں سینچری کی بات میں کر رہا ہوں، 1100 کچھ میں وہ 10 کہ وہ نہ اس کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور سومناتھ کے مندر کو وہ کچھ دیتے کچھ نہیں. This is the same king who built a Kambi, a mosque which was later destroyed in the campaign against Chalukyas of the Gujarat by the Brahmars of the Malwa. یہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ اس کا پورا ریفرنس آپ کو یہاں پر مل جائے گا. اب یہاں پر چلیں میں اس کو تفصیل سے اس لیے کہ آپ اس میں پڑھ لیجئے گا. محمود کے فوراً بعد آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بھاوا برپستی پہنچتا ہے، وہ وہاں پر پروت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے شیو نے وہاں بھیجا ہے، اور شیو جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ یہاں مندر جو ہے اس کو پرانا مندر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. وہ بھی ایک لکڑی کا مندر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک ہندو حکمران ہے جو جس کا نام کمار پال ہے، وہ وہاں آتا ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں جیسے ہے نا کرشن چندر کی کہانی کہ مجھے امر ہونے کی بڑی خواہش ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے وزیر ہیما چند سے کہ تم اس لکڑی کے سومناتھ کے مندر کو پتھر کے مندر میں تبدیل کر. اب یہ لکڑی کا مندر جو ہے یہ بھی اس وقت جو ہے وہ جین مت مندر ہے، اس کو ہندو مندر میں تبدیل کرنے، اور ایک معمولی سا مندر. وہاں پر وہ جب ہوتا ہے تو ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، اور کمال پار وہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس شیو کے مندر کے اندر جو شیو کے لنگم کی جگہ اچانک کرامات کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جین اچاریہ کا جو ہے وہ نشان جو ہے ظاہر ہونے دیتا ہے. اور وہاں پر وہ کہتا ہے اس کو، وہ جو ہیمت چند جو ہے وہ یہ جین ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ جو کرامت ہے، یہ طاقت ہے کس کی ہے؟ جین مت کی ہے. اور وہ جین ہو جاتا ہے. اور اس پوری کہانی میں بھی کوئی ذکر نہیں یہاں محمود نامی ایک شخص آیا تھا اور اس دفعہ پر بات کیا تھا. یہ کتاب اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، اور اب تو کئی زبانوں میں آ چکی ہے. آنکھیں کھولتی ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس ملک کے ان مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے تاریخ دان کرتے ہیں. یہاں پر رہے سبت حسن جیسے لوگ، موسیٰ سے مارکس لکھ دی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا. ڈاکٹر مبارک علی جیسے تھا، دنیا جہان لکھتی، لیکن ان کے آج بھی زندہ ہیں، لیکن ان کو یہ سومناتھ کی اتنی بڑی تحقیق نظر نہیں آتی، کیونکہ مسلمانوں کو گالی دینا مقصود تھی. محمود غزنوی کا وہ کردار ختم کرنے کی ضرورت تھی. محمود غزنوی جس نے پوری زندگی صرف اور صرف 2 مقاصد پر خرچ کی. ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنی غزنی کی سلطنت کو مضبوط کیا. اس کے غزنی شہر کے اندر کوئی ایک لوٹ مار کی علامت نظر نہیں آتی، اور غزنی شہر کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لٹیرے کا شہر ایسے نہیں ہو سکتا. لٹیرے کے شہر جیسے ہوتے ہیں وہ آج کو یورپ میں نظر آتے ہیں. دوسرا، اس نے اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی
उन मुसलमान इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पे काबल का इलाका और पेशावर का वो इलाका जो है, उसके अंदर अपने हुक्मरान बनाए। और सबसे अहम बात ये कि उसने लाहौर की छोटी सी बस्ती के अंदर अयास को वज़ीर बनाया और उसका बेटा दातागंज बख्श को यहाँ लेके आया, और सैयदना अली हिजवेरी के नाम पे आज ये लाहौर शहर दाता की नगरी है। उसने करामता का खात्मा किया। करामता वो लोग थे कि जो पहले अर्ज़ किया कि जिन्होंने खाना काबा से हजर अस्वद चोरी किया था और बहरैन को अपना सेंटर बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही हमला था जैसे अबरहा का हमला था खाना काबा के ऊपर, लेकिन वो तो काबा बच गया, ये हजर अस्वद उठा के ले गए। महमूद के करामता पर हमले की बगैर ना खात्मा होता था हसन बिन सबा की मूवमेंट का, और ना उसके बाद खात्मा होता था उसका करामता का बहरीन के अंदर, ना हजर अस्वद वापस आता था। ये महमूद जो था उसकी ताकत और कुव्वत और हिम्मत थी कि जिसकी बुनियाद पर अब्बासियों ने फिर वापस उसको हजर अस्वद को वापस खाना काबा में लाए, और वो आज उसको चूमते हैं। ये दुख लोगों को भूलते नहीं हैं। सिर्फ एक बात याद रखें, तहकीक को इस वीडियो से ज़्यादा जानने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तहकीक के रेफरेंस आपके सामने मौजूद हैं, असल सोर्सेज तक जाइए और देखिए कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर एक पूरा ग्रोह है जो इस्लाम को और इस्लाम के उन हीरोज़ को बदनाम करने की कितनी तनदही से कोशिश कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने